إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر، بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر، مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر، اپنی امت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، اپنی امت کے لیے اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان سمیر احمد ایک بار پھر ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے احساس بھری اپیل لیے اس اسپیشل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں، جو کہ منعقد کی جاتی ہے، کنڈکٹ کی جاتی ہے ان سیلاب زدگان کے لیے جو اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں۔ آپ سب ناظرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور حسب معمول حسب روایت انشاءاللہ اس پروگرام میں، اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک طرف ہم آپ سے اپیل کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بہت دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں اور مشکلات سے دوچار ہیں، یہاں تک کہ ان کی جان کے لالے تک پڑے ہوئے ہیں۔ حسب روایت میں بھی آپ سے اپیل کروں گا اس ٹرانسمیشن میں، اس لائیو ٹرانسمیشن میں، اور ہمیشہ کی طرح ایک بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا علماء کرام کا، صاحبان علم و دانش کا۔ قبیلہ حسان سے انشاءاللہ ایک خوبصورت آواز بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے تاکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہم اپنے قلوب کو بھی منور کرتے رہیں۔ My dear viewers, when Allah Almighty wants us to help the needy and suffering people, so how He motivates us? He mentions in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. O people who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, before the day of judgment, the day of resurrection, before the day comes when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no intercession. And indeed, the disbelievers are wrongdoers, cruel. So my dear viewers, you can understand that how important it is for the Muslims who are blessed with wealth, who are blessed with sustenance, that this is the primary responsibility of each and every individual Muslim who is blessed with wealth, who is blessed with sustenance, that this is the right time when the humanity is suffering from hunger, suffering from thirst. They have no shelter to live upon, and they have not been eating or drinking anything for many days. So this is the right time for the Muslims who are blessed with wealth, who are blessed with sustenance, that they are supposed to come forward and start helping such needy and suffering people who are somehow managing their survival, who are somehow, making their survival possible. So in this difficult time, this is the most important, most essential duty. Even it is an obligation for a Muslim to come forward and start helping such needy and suffering people. And you see, what we think that we are blessed with wealth, we are enjoying our luxuries and facilities, and we have all those basic necessities available with us, what we need to survive, what we need to lead our life. But remember,
that all these possessions, all these basic necessities, all these facilities, all these luxuries are temporarily. Because in the day hereafter, all these possessions will not help us out. What will be helpful on the day of resurrection? What will be helpful on the day of judgment? Your kind deeds, your good deeds. When you are feeding the hungry people in this world, when you are providing clean water to them, when you are providing shelter to them in this world, so you are the one, if you love to do so, you are the one that on the day of judgment, you will be blessed by Allah Almighty. You will enter the paradise and you can escape away from the hell quite easily, because if you keep helping others in this world, Allah Almighty, inshallah, will make you enter the paradise. So this is the motivation we need to give you. And this is, my dear viewers, this is emergency time. So this is not the time to sit and, keep watching this program and listening to ulama kiram and scholars. But this is the time when you see that we are passing through a situation that is emergency situation. So we are not supposed to keep sitting and watching programs. This is the time when we need to stand up and start donating as much as possible from the wealth, from the sustenance what Allah Almighty has given us, so that He could bless us more in this world and even in the hereafter as well. تو جو احساس نے ایک پیکج تیار کیا ہے اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے اپنی ٹرانسمیشنز کے ذریعے آپ حضرات تک یہ پیغام، یہ اپیل، یہ التماس، یہ گزارش پہنچاتے ہیں. اور میں ایک بار پھر آپ کے گوش گزار کراتا چلوں کہ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، ایک سفرنگ فیملی، ایک نیڈی فیملی جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے سیلاب زدہ علاقوں میں، نہ ان کے پاس اس وقت سر پر چھت میسر ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان مہیا ان کو کیا جا سکا ہے، نہ ہی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جو پانی اس وقت بھی سیلاب کا ان علاقوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں دیہاتوں میں کھڑا ہے، اس کے سبب پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں، مچھروں کی آماج کا یہ علاقے بن چکے ہیں، بیماریوں کے ڈیرے، ڈائریا، ڈینگی، ملیریا، اس طرح کی بیماریاں وہاں پر عام ہوتی جا رہی ہیں. تو مشکل کی اس گھڑی میں احساس ٹرسٹ نے یہ کیا کہ ایک پیکج اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں $185 یا پھر آپ پے کرتے ہیں 150 UK پاؤنڈز، تو آپ کے اس ڈونیشن سے ہم ایک نیڈی فیملی کو ایک پیکج پہنچائیں گے جس میں نیٹس ہوں گے، ماسکیٹو نیٹس ہوں گے 2 عدد، اس کے علاوہ ایک راشن بیگ ہوگا، اور یہ راشن بیگ کوئی 2-4 دن کے سامان پر مشتمل نہیں ہوگا بلکہ پورے مہینے کا راشن اس میں موجود ہوگا. اور اسی طرح ایک ایمرجنسی ٹینٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ اگر اس وقت ان کا گھر نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے، تو کم سے کم گزر بسر کے لیے اور اپنی سروائیول کو ممکن بنانے کے لیے یہ حضرات خیموں میں، ٹینٹس میں جو ہے وہ اپنا عارضی قیام جو ہے ممکن بنا سکیں. اس حوالے سے احساس ٹرسٹ نے جب بھی صدا لگائی مشکل کی کسی گھڑی میں، جب بھی انسانیت نے اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اس انسانیت کی طرف دیکھا، تو اس احساس ٹرسٹ نے اپنا رول ایز اے کمیونیکیشن برج پلے کرتے ہوئے آپ مخیر حضرات کو، آپ صاحبان ثروت و دولت کو پوری دنیا میں جہاں جہاں سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، جب بھی یہ صدا لگائی، جب یہ اذان دی گئی، جس انداز سے آپ بندگان خدا نے موٹیویشن کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ اور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر جس انداز سے آپ نے احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے، جس کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کا مظاہرہ آپ نے کیا، دیٹ از کمینڈیبل، دیٹ از اپریشیبل، اینڈ وی ڈو ایکنالج یور ایفرٹس اینڈ یور ڈونیشنس یو ہیو بین میکنگ اینڈ یو ہیو بین اسٹرینتھنگ دی ہینڈس آف احساس ٹرسٹ. سو اللہ آلمائٹی بلیس آل آف یو. اور آج بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اسی طرح، اسی انداز سے، اسی جذبے کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آ کر اور ڈونیشنس کے ذریعے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اس وقت بات سینکڑوں کی نہیں ہے، ہزاروں کی نہیں ہے، بلکہ بات لاکھوں لوگوں تک کی پہنچ چکی ہے جو اس وقت سیلاب زدگان کہلاتے ہیں. سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جن مشکلات سے دوچار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم جتنی بھی مدد کریں کم ہے. اور ہم ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں جو شاید یہ پروگرام دیکھ کر یہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈونیٹ کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس تو اتنا نہیں کہ ہم 2, 4, 10 فیملیز کی مدد کر سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی بھی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ کس معیار، کس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ کتنا دیتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا جائے گا
بلکہ آپ کا جو خلوص ہوگا، اگر آپ 1000 روپے بھی ڈونیٹ کریں گے، ایک فیملی کی بھی مدد کریں گے، 100 روپے بھی کوئی دے گا، یہ جو جذبہ ہے نا اللہ کیا، یہ جو خلوص سے نیت ہے، اگر یہ آپ کی نیت میں خلوص پایا گیا تو یقیناً رب تعالیٰ کی پھر خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا، آخرت میں بھی۔ لیکن یہ ضرور کریں، مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو سیلاب زدگان ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں، یہ ہماری اس وقت ذمہ داری ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنی ہے۔ پروگرام میں شامل صاحبان علم ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے تعارف کراتا چلوں، ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی، گاہے بگاہے پروگرام میں آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ سر آپ کی آمد کا۔ میرے دائیں جانب ڈاکٹر سید محمد اصغر حسین صاحب موجود ہیں، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور قبیلہ حسان سے حسب معمول ایک خوبصورت آواز، خوش ہلان، خوش گلو ثناخواں، اور یقیناً جس سوچ کے ساتھ آپ کلام پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ فہیم نیازی موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر اپیل، $185 یا پھر 150 UK پاؤنڈز اگر آپ پے کرتے ہیں، ایک سفرنگ فیملی کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو ایک راشن بیگ احساس ٹرسٹ کی جانب سے، ایک ٹینٹ اور 2 ماسکیٹو نیٹس جو ہے یہ پرووائڈ کیے جائیں گے آپ کے اس ڈونیشن کے بہاف پر جو آپ دیتے ہیں۔ آپ اپنی جانب سے، اپنے والدین کریمین کی جانب سے، اپنے دیگر رشتہ داروں کی جانب سے، ایون آپ دوسرے لوگوں کو جو آپ کے اطراف میں بستے ہیں، جو کسی وجہ سے یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے، ان تک یہ اطلاعات دیں، انفارمیشن دیں کہ ہم امریکہ سے بیٹھ کر، انگلینڈ سے بیٹھ کر، UK USA کی اسٹیٹ سے بیٹھ کر اگر ہم براہ راست ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، سیلاب زدگان تک اپنی امداد نہیں پہنچا سکتے، تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احساس ٹرسٹ از پلیسنگ اٹس رول ایز اے کمیونیکیشن برج۔ آپ اس پروگرام کے ذریعے ہم سے جڑ سکتے ہیں، ہم سے آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اس معاملات میں، اور اپنے ڈونیشنز کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد پہنچانے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ان مستحقین کی اور ان سیلاب زدگان کی آپ زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں علماء کرام کی طرف گفتگو کی جانب بڑھوں، ہم چاہیں گے کہ اس ٹرانسمیشن میں باقاعدہ ایک حمد باری تعالیٰ سے آغاز لیا جائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد علماء کی گفتگو بھی شامل کریں گے۔ فہیم بھائی بسم اللہ۔ کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام رحمان اور ہے رحیم اللہ، تیرا نام رحمان اور ہے رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں، جب کہا اسیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، تو بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال
جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے وہ دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بڑھ جاتی ہے، یا اللہ تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، یا اللہ یا رحمان یا کرم کر ہمارے حال پر اے کریم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ فہیم بھائی، اللہ پاک قبول فرمائے اس سوچ سے، جس درد سے آپ نے پڑھا۔ اور گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر میں ملتمس ہوں، آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ انسانیت اس وقت ہمیں پکار رہی ہے، اور یہ وقت صرف بیٹھنے کا نہیں ہے، گفتگو سننے کا نہیں ہے، بلکہ پروگرام بھی آپ دیکھتے جائیں، گفتگو سے مستفید بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ انسانیت کی مدد کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے، ان کو امداد بہم پہنچانے کے لیے آپ کا جو کردار ہے یہ بہت ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں لیکن ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے بڑے علم سے نوازا ماشاءاللہ، گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس موٹیویشن کے ساتھ کہ مقصد جو اس ٹرانسمیشن کا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خدمت خلق کے حوالے سے جو پہلا بنیادی سوال ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی موٹیویشن سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں تو قرآن مجید و فرقان حمید احادیث شریف میں اس پر کیا رہنمائی ہمیں ملتی نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد طہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ خدمت خلق یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اور قرآن و سنت نے خدمت خلق کے حوالے سے بہت ہی اہم رہنمائی کی ہے۔ دین اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ ادا کیے جائیں،
جہاں دین اسلام نے نماز روزوں اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ دین اسلام نے خدمت خلق پر بھی زور دیا ہے، بے شک خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت مقدسہ ہے، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں سائل اور حاجت مندوں کا حق تھا۔ اللہ، تو قرآن کریم نے بھی سائل اور حاجت مندوں کی خدمت گزاری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے اور خدمت خلق کی بات آتی ہے تو خدمت خلق کی جو اعلیٰ مثال ایسی شخصیت نے قائم کی ہے تو دنیا اسے تاجدار کائنات کے نام سے جانتی ہے۔ بے شک جب بھی خدمت خلق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کسی ہستی کا تصور آتا ہے، وہ حضور کریم آقا کی ذات بے ہے۔ شک بے شک تو رسول کریم علیہ السلام کی زندگی پوری ہی خدمت خلق میں گزری، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے حوالے سے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ بے شک بے شک آپ دیکھیں کہ ہر ایک شخص اپنے لیے تو جیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی جیتا واہ واہ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ، اللہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، خالق کائنات اس کی حاجت کو پورا فرماتا رہتا ہے۔ اور وہی حدیث پاک میری نظروں کے سامنے ہے، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن خالق کائنات اپنے بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اللہ، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ اللہ، تو بندہ عرض کرے گا اے رب کریم انت رب العالمین، کہ تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسی عیادت کرتا؟ عیادت سے پاک ہے، عیادت سے اللہ جل وعلا بیماری سے پاک پاک ہے، ہے، بیماری سے پاک ہے، مخلوق کی صفات سے خالق کائنات پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا وہ فلاں بندہ بیمار ہوا کہ اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو تمہیں اس کا ثواب مل جاتا۔ اللہ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اے ابن آدم کہ فلاں شخص نے تجھ سے کھانا مانگا، استطعمک فلم تطعمنی، فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں دیا، اے رب کریم تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو کھانے سے پاک ہے۔ بے شک، تو رب تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ حاجت مند تھا، وہ شخص بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اسے اگر کھانا تو اس کی کھلاتا، خدمت کر دیتا تو تجھے اس کا ثواب ملتا۔ واہ واہ، پھر حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ان استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے پانی پیش نہیں کیا۔ یا اللہ تو پانی اے پینے اللہ سے تو پاک پانی سے پاک ہے۔ بے شک، تو محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ اللہ جل وعلا مخلوق کی صفات سے پاک ہے، وہ کھانے پینے اور وہ جو بھی مخلوق کے جو عوارض ہیں خالق کائنات اس سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ فرمایا کہ انسان جب مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو خالق کائنات اس کے بدلے میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ آج سیلاب زدگان ہماری مدد کے منتظر ہے۔ آپ دیکھیں کہ 913 افراد جام شہادت نوش کر گئے، 3 کروڑ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے ان کی مدد کے لیے نکلنا ہے، صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف پوسٹ چلانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں عملاً اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے اور حضور کے وہ فرامین ہماری نظروں کے سامنے ہونے چاہیے اور خالق کائنات کی رضا کے لیے ہم یہ عمل کریں جو آپ نے کچھ دیر قبل بات کی کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے کریں، کہ جب ہم اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے جب مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو یقین جانیں اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو، اصلاحی فکری گفتگو، اور یقیناً پیغام دیا ہے آپ نے دیکھنے والے تمام ناظرین کو۔ دیکھیں اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا، اور آپ جب بھی کسی دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، مطلب روایتوں میں علماء ہمیں بتاتے ہیں کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ آپ بتائیے اللہ اکبر، کیا دین متین، کیا خوبصورت دین، قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام کے طفیل، کیا خوبصورت دین ہمیں ملا، کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ آج رب تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں، مخیر حضرات ہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بنیادی جتنا ہمیں ضرورت کا سامان چاہیے سب ہمیں میسر ہے،
یہ تمام جو چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، آج ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت وہ طبقہ جن کو رب تعالیٰ نے صبر کے لیے آزمایا ہوا ہے، جو اس وقت آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں، جن کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوئے ہماری طرف، اس دوسرے طبقے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ اللہ کے یہ بندے ہماری مدد کو پہنچتے یا نہیں، اللہ ان کو ذریعہ بناتا ہے ہماری مدد کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں واللہ خیر الرازقین، وہ رب تو مطلب سارے خزانے اسی کے ہیں، وہ تو رزق کو تقسیم کرنے والا ہے، وہ تو سب کا رازق ہے، وہ تو اس کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے کہ جو زمین کی کتنی نیچے تہوں میں وہ کہیں پر وہ کیڑا ہے اور اس کو رزق مل رہا ہے۔ آپ سمجھ لیں سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کی آپ دیکھ لیں کہ جتنی کھائیوں میں آپ چلے جائیں اور جتنی اس کی نچلی سطح پر چلے جائیں، آپ وہاں پر کوئی حشرات الارض میں سے ہے، کوئی جاندار ہے، رب تعالیٰ اس کی ذات اتنی کریم اور اتنی رازق ہے کہ اس کو بھی رزق پہنچا رہی ہے۔ آپ آج بھی نوٹ کریں، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا رازق آج ایک اشارہ کرے، یہ تمام سیلاب زدگان کی پریشانیاں، مشکلات لمحہ یہ پلک جھپکنے سے پہلے دور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو دنیا ہے نا، یہ کمرہ امتحان ہے۔ اگر ان کا اس وقت صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے تو یہ تمام وہ لوگ جو کہ مخیر حضرات ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، دولت مند بنایا ہے، ان کا امتحان ہے کہ وہ شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں، اور شکر بجا لانے کا جو اس وقت بہترین طریقہ ہے وہ اس دکھی انسانیت کی خدمت ہے، ان تک امداد پہنچانا ہے۔ یہی سوال لے کر میں ڈاکٹر سید محمد اصغر حسین اشرفی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ حضرت، جو حضرت نے بڑی پیاری ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، میں چاہوں گا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں کہ قرآن پاک اور احادیث شریف کے اندر خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، کیا تعلیم ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بالکل درست فرمایا ہمارے شامی صاحب کے حوالے سے بھی، اور آپ نے بھی الحمدللہ اس حوالے سے کہ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بے شک اللہ کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کئی جگہوں پر جو حقیقت ہے، کیونکہ سب سے بڑی دیکھیے عبادت جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ بے شک عبادت میں جو ہے سب سے اعلیٰ عبادت کے بارے میں جو کہا گیا ہے حقوق العباد، یعنی اپنے جو لوگ بھائی ہوں اخلاق کے طور پر ان کی مدد کی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ ان کے حوالے سے ایک حدیث میں بیان کروں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے، مسلمان بھائی کے کام کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 50,000 اور ایک روایت میں 75,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے سائے کی طرح دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 50,000 فرشتے، یعنی صرف اور صرف ابھی کام کیا نہیں ہے، وہ صرف کام کے لیے ارادہ کیا ہے، اور اگر جو وہ کام کر دیتا ہے اور کام کے لیے اس کی طرف آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں 75,000 فرشتے جو ہیں وہ دعا سائے کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، رات سے لے کر دن تک اور دن سے لے کر رات تک، اور دعاؤں کے ساتھ اس کے لیے رحمت کے لیے دعا، رحمت برساتے رہتے ہیں ان کو۔ اور اللہ فرماتا ہے، اسی طرح سے روایت ہے کہ اسی طرح سے جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک نیکی کے ساتھ اس کے ایک کبائر گناہ جو ہے وہ بخش دی جاتے ہیں، ایک گناہ وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز الحمدللہ چاہیے کہ جو حالات آج سیلاب کے حوالے سے ہے، الحمدللہ دیکھیں ہم 22 کروڑ عوام ہیں کم و بیش، اگر میری اپنی نظر میں یہ ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام میں سے صرف 1 کروڑ عوام صرف روزانہ صرف 1 روپے بھی نکالتا ہے، یا اپنی فیملی سے، اپنے لوگوں میں سے وہ 1 روپے روزانہ جمع کرتا ہے، تو بتائیں کہ ایک دن میں 1 کروڑ روپے جمع ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر وہ 22 کروڑ عوام میں سے صرف 1 کروڑ عوام، اور اگر ہم 1 کروڑ روپے اگر اس عوام کے لیے ہم آگے بڑھائیں، کوئی بھی ایک ادارے سے، کسی بھی جگہ سے، ہمارا الحمدللہ احساس ٹیلی تھون کے حوالے سے، احساس پروگرام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، تو ہماری کوشش دعا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے بہتری کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں، احساس ٹرسٹ نہ کہ صرف اس وقت سال سے خدمت انسانیت کے لیے جس طرح کام کر رہا ہے، تو آپ حضرات کی
ناظرین کرام، حضرات کی صاحبان علم و دانش کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہم تقریباً 3 بجے کی جانب بڑھ رہے ہیں، 2:30 پونے 3 کا وقت ہے، اور رات کے اس پہر علماء کرام کی، اسکالر حضرات کی، ڈاکٹر حضرات کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ خدمت انسانیت کا جذبہ کس قدر اس وقت لوگوں میں ہے۔ یہ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں، یہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم بھی ڈال رہے ہیں۔ احساس ٹرسٹ اپنا یہ فرض پورا کر رہا ہے ہمیشہ کی طرح حسب روایت اللہ کی توفیق سے، اور آپ مخیر حضرات کے تعاون سے جس انداز سے۔ حضرت ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ایک سوال، اور میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں اس سوال کا جواب جانا ضروری ہے، کیونکہ ایک مس پرسیپشن ہے جس کو کلیئرفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اکثر بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہتے ہوئے ملتے ہیں، انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، انسانیت سے بڑھ کر کوئی دین نہیں۔ تو میں چاہوں گا اس کی اصلاح بھی ہو، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے نا کہ انسانیت کی تو تعریف ہی میرے حضور نے آ کر پیش کی۔ میں چاہوں گا اس پر ایک اصلاحی۔ بالکل، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جس شخصیت نے ہمیں بتایا ہے، جس شخصیت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بے شک۔ تو یہ کہنا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، ارے انسانیت کو، انسانیت کا درس ہی ہمارے آقا نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے انسانیت؟ انسانیت سے پہلے آپ دیکھیں کہ رسول کریم نے انسانیت کو انسان کیسے بنایا۔ اللہ، آپ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیں، سورہ حجرات کی یہ پوری تفسیر سوشل لا ہے۔ اللہ، آپ سورہ حجرات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ انسانیت کے دائرہ کار میں آ انسانیت کا جاتے ہیں، چیپٹر موجود اور ہے۔ انسانیت کا چیپٹر آپ کو قرآن کریم سے ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی۔ حضور نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان کا بھائی اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، اس کو رسوا بھی نہیں کرتا۔ یہ تو حضور کے فرامین ہے۔ تو یہ کہنا کہ انسانیت پہلے اسلام بعد میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، اور اس کے بعد انسانیت ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ رسول کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ اللہ، بے شک، تو سب سے پہلے اسلام ہے۔ آج ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کے ذریعے سے، اور آج ہم انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو یقیناً وہ اسلام کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے جب سنتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے قرآن نے یہ کہا، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے حضور کے یہ فرامین ملتے ہیں، صحابہ کرام کے یہ فرامین ملتے ہیں، تو یہ یقیناً وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انسانیت کی خدمت کا جو سب سے اہم درس دین اسلام نے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور دین یا کسی اور مذہب نے نہیں دیا، بلکہ دین اسلام نے ہی انسانیت کا صحیح معنوں میں درس سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ مجھے کسی کی مظلومیت، کسی کی حالت زار دیکھ کر اس پر ترس آ جائے، اور میں بغیر یہ نیت کیے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، میں یہ نیت نہ کروں اور میں اس کو پیسے دے دوں، اس پر ترس کھا کر، اس کی حالت دیکھ کر، تو کیا یہ درست عمل ہے کسی مسلمان کی طرف سے؟ دوبارہ اس مسلمان نے کسی کی مدد کری صرف یہ سوچ کر کہ میں اس کی حالت زار پر ترس کھا رہا ہوں، بڑا مظلوم ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، میں اس کی مدد کر دوں، وہ جو جذبہ ہے وہ اس بات سے نہیں جڑا ہوا کہ میرا یہ عمل اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، یعنی کہ اس کا اصل مقصد رب کی رضا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام تاثر لیے کہ یار بڑا بیچارہ غریب ہے یا بھوکا ہے یا پیاسا ہے اور میں اس کی مدد کر دوں، لیکن میری نیت یہ نہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی عمل اللہ جل وعلا کی رضا کے بغیر کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مین مقصود ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے بھی پوچھا، آج کل کچھ ایسی سوچ بھی پنپ رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر جو ہماری جو اتوار ہوتے ہیں، جو رجحانات ہوتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہو کر کسی کی مدد کر دیں، جب تک ہمارا مقصد جو ہے وہ رب کی رضا نہیں ہوگی تو وہ عمل تو ہمارا پھر پھینک دیا جائے گا۔ ہاں، ہمارے سامنے کوئی مطلب شخص نہ ہو
بلکہ ہمارا مقصود اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ بھئی یہ کوئی پرسنالٹی ہے اور یہ مانگ رہے ہوں تو ہم روپے دیں زیادہ سے زیادہ, اور اگر کوئی غریب آدمی یا مثال کے طور پر دوسرا شخص امداد کے حوالے سے اپیل کر رہا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں ان کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے. تو یہ ہم نہ دیکھیں, بلکہ مقصود یہ دیکھیں کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ غریب مسلمانوں کی مدد کرنا ہے, غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے, دکھیاروں کی مدد کرنا, یہ مقصود ہو. اور یاد رکھیں کہ اہل عرب ایک جملہ کہا کرتے ہیں, ما کان للہ یبقا, جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں گے وہ باقی رہے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری حدیث پاک بخاری شریف کی, حضور نے کیا فرمایا کہ الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, کہ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی ہوگی تو اس کی ہجرت حضور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی. تو معلوم یہ ہوا کہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اور یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ الاخلاص سر النجات, کہ اخلاص جو ہے وہ نجات کا بھی راز ہے, نجات کا بھی راستہ ہے. اور میں اکثر یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں, ایڈ کر دیتا ہوں, الاخلاص سر النجاح, کہ اخلاص کامیابی کا بھی راز ہے. تو اخلاص ہوگا تو ہمیں کامیابی ملے گی. لہٰذا کسی شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ فلڈ اپیل نہ کریں یا کسی شخصیت کو دیکھ کر ہم امداد نہ کریں, بلکہ ہمارا مقصود اللہ جل وعلا کی رضا ہو, حضور کو راضی کرنا مقصود ہو, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. اور حضرت آپ نے جو مثال ناظرین ڈاکٹر صاحب نے جو دے دی, کام آسان کر دیا کہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کو دیکھ کر یا کسی بھی ایسی ریزن کی وجہ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں کہ جو رب کی رضا کا حاصل نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کا عمل بیکار. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ پہنچے, ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو. یہ میرے لیے, ان صاحبان علم کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے شاید جو کسی شخصیت سے متاثر ہو کر دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, یعنی ان کا کوئی بھی ذاتی یا مقصد دنیاوی مقصد ہو سکتا ہے, اور وہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر رہے ہوں, ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوں, اور کل قیامت میں جب ہم رب کی بارگاہ سے یہ امید کریں ہم نے تو لاکھوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے تھے انسانیت کی مدد کے لیے, ہمیں تو اس کے اعمال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, ہمیں اس کی اجر و ثواب اس کا نظر نہیں آ رہا, اور ہمیں بتا دیا جائے کہ جس کو دیکھ کر دیے تھے جا کر اسی سے حساب لے لو, اسی سے جا کر اجر لے لو, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بنیادی اصلاحی بات ہے, اور کانسیپٹ کلیئر کیا ڈاکٹر صاحب نے, ہمارا پرسیپشن کلیئر کیا کہ جو عمل بھی کریں چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو, بڑی سے بڑی نیکی ہو, آپ کا جو مقصد ہے اس نیکی کو کرنے کا وہ رب کی ذات, اس کی رضا ہونی چاہیے. وہ عمل جو آپ کو رضا کا, اللہ کی رضا کا پروانہ نہ آپ کو دے سکے, ایسا عمل جو ہے نا اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کریں گے, اپنی ذات کے لیے کریں گے تو یہ سب دھرا رہ جائے گا. بہترین اصلاحی بات یہ ہم تک پہنچائی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اللہ تعالیٰ آپ کی ملفوظات کو اسی طرح خاص و عام میں اس کو مستفید کرے انسانیت کو, اور ہم اسی طرح عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے مسلمان بن جائیں. دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے متاثر ہونے کے بجائے ہمیں اللہ کی ذات سے متاثر ہونا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. جو اسلاف نے, آپ دیکھیں کہ جو خانوادہ رسول نے ہمیں مثالیں پیش کریں, حضور کے اصحاب نے جو ہمیں مثالیں پیش کریں, قربان جائیے. بلکہ میں تو جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے جب بھی بات ہوتی ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرو اور اللہ کے محبوب کے قدموں کا صدقہ دو, جتنا دے سکتے ہو دو. اگر کسی پرسنالٹی سے آپ متاثر ہونا چاہتے ہیں, یا یوں کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکی اپنے کمال کو, اپنے عروج کو, اپنی معراج کو پہنچے, تو پھر ہمارے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل, ہمارے لیے سب سے بڑی سیلیبریٹی, ہمارے لیے سب سے بڑی گریٹسٹ پرسنالٹی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بقول ڈاکٹر صاحب کہ انسانیت کی تعریف جس شخصیت نے پیش کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ دیکھیں تو میرے آقا کی سیرت کو کہ جب قربانی بھی پیش کر رہے ہیں تو ایک ذبیحہ اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو دوسرا اس امت کی طرف سے پیش کر رہے ہیں کہ اے میری امت,
کل میرے اس احسان کو بھول نہ جانا. آج میں اس امت کے لیے یہ ذبیحہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کل تمہارے سامنے جب اس امت پر خرچ کرنے کی باری آئے, ان کی مدد کرنے کی باری آئے, میرے اس احسان کو یاد کرنا. تم میں جہد پیدا ہو جائے گی, موٹیویشن پیدا ہو جائے گی کہ ہاں رسول اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ اس امت کو جب بھی ضرورت پڑی اور رب نے ہمیں دیا ہے تو جتنا ہو سکے گا ہم عطا کریں گے, اور جتنا زیادہ ہو سکے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے, آپ کی سنت سے متاثر ہو کر دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے والے بنیں گے. یہی دین متین کی روشن تعلیمات ہیں, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب میں سنہری حروف سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جس پر ہمیں عمل کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. کلام شامل کریں گے تاکہ پھر سے آپ فہیم بھائی کی آواز سن سکیں اور آپ کی سماعت مزین ہو سکیں. فہیم بھائی کلام پیش کیجیے, بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں ہے یہ تیرا کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہے یہ تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. لوگ کہتے سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں زمانے
پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا زمانے پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہنشاہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فہیم بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں ان سے کہا نہیں اور یار کو سب دکھا دیا ان سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا اور دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا فہیم بھائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے اور جو کلام ماشاءاللہ آپ نے منتخب کیا اللہ پاک قبول فرمائے حضور نگاہ شفقت فرمائیں اور ایک بار پھر میں اپیل آپ تمام دیکھنے والے ناظرین سے جو دنیا بھر سے اس وقت ایئر وائی کیو ٹی وی پر یہ لائیو ٹرانسمیشن احساس ٹیلی تھون کی دیکھ رہے ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے ہنگامی صورتحال ہے ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں کسی کے سر پر چھت نہیں ہے بچے ہیں چھوٹے معصوم شیر خوار بچے کئی دن سے پانی ان کے حلق سے نہیں اترا ناظرین ایک چیز ضرور کریں کہ جب بھی آپ ایسی کوئی بات سنیں علماء کرام سے یہ گفتگو سنیں پھر بھی ہم اگر دیکھیں نا کہ ہمارے اندر وہ جذبے کا جو ہے وہ جذبہ نہیں ابھر رہا کہ ہم آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کریں ایک بار صرف بیٹھ کر تنہائی میں یہ ضرور سوچئے گا ان میں سے کوئی ہمارا اپنا ہو اور وہ اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہو اس طرح کی مشکل میں اس طرح کی آزمائش میں گرفتار ہو تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے آرام سے ایمرجنسی صورتحال کا مطلب ہے کہ آپ کے دروازے پر آپ کا بھائی آپ کی بہن دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے ہم راتیں کھلے آسمان کے نیچے گزار رہے ہیں ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں مچھروں کی آماج گاہ یہ سیلاب زدہ علاقے ہیں جہاں پر اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں کہ لوگوں کے پورے گھر تمام ضروریات زندگی کا سامان پانی کی نظر ہو گیا اور یہ طبقہ صبر کا استعارہ بنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی اللہ کے بندے آئیں ذریعہ بنے وسیلہ بنے اور ہماری مدد کریں
تو بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، صرف گفتگو کا وقت نہیں ہے، اپنے آگے بڑھنا ہے۔ حضور کی امت کا یہ فرض ہے، اگر حضور نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، آج حضور کی یہ امت میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو this is the primary responsibility to come forward and start donating and helping such needy and suffering people۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ see you right after this short break۔ لا